अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हो चुका है और इस दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लहजे की तलखी कम नहीं हुई। गो के कहा जा सकता है कि सर्द मौसम भी सियासी मिजाज पर कोई असर नहीं दिखा रहा। जून नवंबर का महीना एक अहम तैनाती की जानिब बढ़ रहा है। सियासत में हिद्दत शिद्दत बढ़ती जा रही है। उधर वज़ीर आज़म मिस्र का दौरा ख़त्म करके अचानक लंदन चले गए और बताया जा रहा है कि बहुत अहम मुशावरत का सिलसिला जारी है लंदन में। तो चल क्या रहा है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है, इसी पर बात करेंगे। अया साहब, नवंबर के महीने की अहमियत से तो आपने भी इनकार नहीं किया, लेकिन क्या यह महीना बड़ी तब्दीलियों का बायस बन सकता है सियासी एतबार से? देखिए, एक जल्दी पॉइंट करूं, ये जो एक अपॉइंटमेंट के हवाले से जो पाकिस्तान में हैजानी कैफियत बन जाती है, ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होता। नवंबर में हम पता नहीं इस साल का शुरू हुआ नवंबर के एक आदमी के अपॉइंटमेंट से। भाई, ये अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान की तारीख में इतने हो चुके हैं, अब वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो एक कलेक्टिव इमेजिनेशन या ख्याल होता है अपने इदारे का, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोई उन्होंने ऐसे तो नहीं की होती। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये यहाँ पे उस एक अपॉइंटमेंट के हवाले से इतना कुछ होता है कि पता नहीं दुनिया और मौसम बदल जाएंगे, ऐसे हैसियत नहीं है। दूसरी बात, ये जो वज़ीर आज़म साहब की आप कह रहे हैं, ये भी कहीं नहीं होता। मसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है पाकिस्तान। छोटी छोटी बात पे वो एक दौरे पे निकल जाते हैं। वहाँ से आप वज़ीर आज़म हैं, वहाँ से लेके आप लंदन जा रहे हैं, मुशावरत वहाँ पे हो रही है, लंबी हो रही है, यहाँ ख़बरें आ रही हैं, क्या कर। भाई, वज़ीर आज़म आप हैं या कोई और हैं? वो तो कानूनी तौर पे तो अभी तक वो सज़ा याफ्ता हैं, चले आप छोड़ दें। हुकूमत आ गई, वो सज़ाएँ भी गईं, सब कुछ गए, FIA का केस भी गया, जो लंदन में वो डेली मेल का जो डेफेमेशन केस हो रहा है उसकी भी बाज़गश्त या आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप ऐसे मामलात चला रहे हैं तो यहाँ पे हर चीज़ पाकिस्तान में निराली है। अब खान साहब जो हैं वो दबाव डालना चाहते हैं, दबाव है, उन्होंने डाला है, अगले प्रेशर में है, पर ऐसी कैफियत अभी तक पाकिस्तान में नहीं पैदा हुई कि इतना प्रेशर आए और हुकूमत या कोई और या हुकूमत के साथ जो इदारे हैं वो कहें हाँ जी इलेक्शन फलानी तारीख को होना है। ये ऐसी चीज़ अभी तक नहीं हुई। तो गोमगो की सूरत हाल है, ख़राब सूरत हाल है, अनसर्टन है, गैर यकीनी है, मजाक से भरपूर है, लेकिन कोई हतमी हम चीज़ पे नहीं पहुँच रहे। सिर्फ एक चीज़ है, अगर अपॉइंटमेंट कोई होती है जी, और होने जा रही है, अब तो वो अलविदाई दौरे भी हो गए, कम से कम वो जो इल्ज़ाम लगता था किसी पे कि रेजीम चेंज के आप मुसन्नफ हैं, आप ऑथर हैं, जो भी नया आया उस पे ये कम से कम इल्ज़ाम तो नहीं लगेगा, नहीं होगा कि आपने ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया है। इस हद तक बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मुल्क की हालात पे आप कह रहे हैं कि गुमगू की कैफियत गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। हम नवंबर के महीने की अहमियत की बात कर रहे हैं। सलमान साहब, अस्करी महाज पर होने वाली तब्दीली के सियासी महाज पर भी असरात होते हैं? देखें मरियम, अभी जैसे बात की गई है कि इस तरह की किसी तैनाती का अमल जो है कि जिससे सिस्टम का दारोमदार या जिनकी पॉलिसीज़ का दारोमदार इस तैनाती पे हो, तो उस सिस्टम के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा है। बात यह कि ये तैनातियाँ होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इशू जो है ये इमरान खान साहब ने बनाया है। और अच्छी बात है कि लास्ट वीक जब हम बैठे थे तो पता चला कि असद उमर साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने कहा कि नहीं, ये आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक होनी चाहिए कि सब कुछ गवाह के होश में आए। तो क्या हुआ, बात ये कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम कैसे चलना है, बुनियादी सवाल ये है। और आपका ये कि जी ये सारा अब रुख क्या बनेगा। देखें, ये बात भी अभी जो की है यहाँ साहब ने कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये पहले भी होते रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च खान साहब ने 2014 में भी किया था और ये 25 मई को भी किया है। इन लॉन्ग मार्च के नतीजे में कभी हुकूमतें नहीं जाती। मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल जो एक गंभीर सूरत हाल बनी है, इसका हल बिल आखिर जो है वो डायलॉग के साथ मुंसलिक है। आपके ख्याल में कि वहाँ पर कोई 50,000 बंदा इकट्ठा हो जाएगा और शहबाज शरीफ साहब आके कहेंगे जी मैं फलानी तारीख को इलेक्शन करवा दूंगा, इस तरह इलेक्शन नहीं होने।
اور بات یہ کہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بھی تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا جب گمسان کا رن پڑتا تھا تو پھر پس پردہ مفاہمت کا عمل چلتا تھا اور چلا ہے. اس میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی ایک رول تھا. پریزیڈنٹ صاحب اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور میں سمجھتا ہوں یہ ختم نہیں ہو گیا, اس لیے کہ جو خان صاحب نے وہاں جانا ہے اور جس سلو انداز کے اندر وہ جا رہا ہے لانگ مارچ, میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. جس طرح وہ چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک میں راستے میں کام ہو گیا تھا, تو جتنی جلدی اس مسئلے ابھی بھی ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو کوششیں اور کاوشیں تھی وہ تو نتیجہ خیز نہیں ہوئی, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ فریق بنا دیا گیا ہے. لیکن وہ بھی یہ سوچیں گے نا کہ ہم اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن جب تک دونوں نے نہیں کہیں گے وہ کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر حل کوئی نکلے گا اور الیکشن سے نہیں دوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, آنے والے چند دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں حل نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نومبر کا مہینہ ہمیں سیاست کے اور کتنے رنگ دکھائے گا؟ دیکھیے اتنے ہی رنگ دکھائے گا جتنے ہم دیکھنے جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کام اس جگہ نہ ہو جہاں اسے ہونا چاہیے, ان اداروں کے ذریعے آپ اپنے فیصلے نہ کریں جن کے ذریعے یہ فیصلے ہونے چاہیے, تو پھر نفسہ نفسی ہی پیدا ہوتی ہے. اب اگر لندن بیٹھ کے ہی آفس فیصلے کرنے ہیں تو اسلام آباد کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے لندن کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جائے, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کو پرائم منسٹر کا کیمپ آفس. لندن پہ بات کریں گے, ابھی مجھے ذرا نومبر کی اہمیت بتائیے جو تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے میں نے تو کہا ہے نا کہ تعیناتی کو متنازع اس لیے بنایا جاتا ہے کہ متنازع بنانا چاہتے ہیں. باقی رہا یہ اصولاً پرائم منسٹر صاحب کو یہ فیصلہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے کر دینا چاہیے. کیوں نہیں کر رہے؟ وہ وہی ہے نا کہ جہاں فیصلے ہونے ہیں وہاں تو فیصلے ہونے نہیں ہیں, پوچھنا ہے جا کے ادھر سے, اجازت لینی ہے ادھر سے. تو جب اگر اس طرح فیصلے ہوں گے جس میں کہ آپ کیس کے میرٹ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنی پولیٹیکل کنوینئنس کو, اپنی سہولت کو, اپنی ضرورت کو اور اپنی مصلحت کو سامنے رکھ کے باتیں کریں گے, ورنہ میرے نزدیک یہ فیصلہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے ہونا چاہیے تھا, تاکہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ٹرانزیشن کا پیریڈ ہو, اور جب چینج ہوتا ہے تو اب چیزیں فوری طور پہ چل پڑیں. باقی رہا ہمارے ہاں چونکہ اب جیسے میں نے کہا کہ وہ وہاں فیصلے نہیں ہوتے جہاں ہونے چاہیے, اس لیے یہ جب اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی نا پھر آپ کہیں گے دسمبر کی اہمیت کیا ہے کہ جی وہ اپوائنٹمنٹ تو ہو گئی, اب وہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. جس دن فیصلہ ہوگا چاہے وہ سیاستدان خود کریں, اگر اپنی نالائکی سے نہیں کرنا چاہتے اور اب ضد پہ ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نہیں ڈھونڈنا چاہتے, تو کوئی نہ کوئی تو ان کو راستہ ڈھونڈ دے گا نا. جب ادارے کام نہ کریں, جب پارلیمنٹ کام نہ کرے, جب ایگزیکٹو کام نہ کرے, تو کوئی نہ کوئی تو کام کرے گا نا, یا جوڈیشری کرے گی یا دوسرے ادارے کریں گے. موقع دیں گے نا کسی کو کہ وہ آئیں اور راستہ ڈھونڈ کر دیں یا راستہ خود نکالیں. لیکن صافی صاحب نومبر کے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا کوئی سیاسی محاذ پر بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, یا یہ مہینہ کوئی اپسیٹ کا خدشہ تو نہیں ہے اس مہینے میں؟ دیکھیے مریم, اپسٹ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن آپ اس بات جو اہم ہے, جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اشتعالی کیفیت بنی ہوئی ہے اس کے محرکات کیا ہے. میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کی سیاست نے جو تلاطم برپا کیا ہے ہمارے سڑکوں پہ, ہمارے گلیوں میں, ہمارے شہروں میں, وہی ہی اس تلاطم کو ختم کر سکتے ہیں. اور تعیناتی پہ زیادہ زور کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ بھی خان صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے, اور خان صاحب میرٹ پہ تعیناتی نہیں چاہ رہے. خان صاحب چاہ رہے کہ مجھے ایسی تعیناتی مقصود ہے جو ان کے مخالفین کو کان سے پکڑ کر ان کے حضور پیش کرے یا جیلوں میں بند کرے. خان صاحب یہ تعیناتی چاہتے ہیں, اور خان صاحب نے نہ صرف موجودہ جو عسکری قیادت ہے ان کو متنازع بنایا ہے, بلکہ ان کو ریپلیس کرنے والے بہت ساروں کو بھی متنازع بنا چکے ہیں. تو مجھے تو یہ جو خدشات یہی نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کی منشا کے مطابق اگر تعیناتی نہیں ہوئی, اور وہ منشا ان کی میں نے بیان کر دی کہ ان کے مخالفین پہ خان صاحب کی گرفت بنانے والی تعیناتی انہیں درکار ہے, جو بظاہر اس وقت جو ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ عسکری ادارہ اپنے آپ
کو سیاست میں ملوث کرنے سے بحیثیت ادارہ توبہ طائب ہو چکا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب بدستور سڑک پہ موجود ہے, میرے خیال میں نومبر سے پہلے وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو صورتحال جو کہ تو رہے گی, یہی اشتعالی کیفیت ہوگی, یہی ہمارے رستے بند ہوں گے, یہی عوام جو ہے ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا, اور جو ہمارے پارلیمانی نظام ہے, جو جمہوری نظام ہے, وہ مزید کمزور ہوگا. اگر لندن میں فیصلے وہ مناسب نہیں ہے, یقینی طور پر جو مناسب بات نہیں ہے. اسلام آباد میں پارلیمان بھی موجود ہے, اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس بھی موجود ہے, وزارت دفاع بھی موجود ہے, اور پنڈی میں GHQ بھی موجود ہے. تو اس میں لندن کی انوالومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ اہم پوائنٹ ہے, اس پر میں سب کا جواب لینا چاہوں گی کہ آخر لندن میں ایسی کون سی اہم مشاورت ہو رہی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی. ایاز صاحب, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی اس سال کو اہم قرار دیا جا رہا ہے. سفارتی پاسپورٹ بھی ان کو جاری کر دیا گیا ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات ہو رہی تھی یقیناً اب وہ فراہم کی جا رہی ہے. کر لیں, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, انہیں پاسپورٹ پہلے مل چکا ہے, اب انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل رہا ہے, بیماری بھی ٹھیک ہو گئی ہے, پلیٹلیٹس بھی نیچے آ گئی ہیں, سب کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو وہ تو رہ نہیں دے نا, وہ سب کچھ ہے. پر یہ مذاق کی بات ہے کہ وہاں پہ ہیں. ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں, ہماری فوج, اس کا جو چیف ہے وہ کسی کا آدمی نہیں ہوتا. آپ کہنا کہ جی وہ 6 لاکھ فوج ہے اور اس کے ساتھ اور ہیں کہ جو ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہوگا, جیسے ایسے خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسے نہیں, ایسی کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ اپنا آدمی ہوتا ہے, وہ اپنے ادارے کا آدمی ہوتا ہے. جو وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کا یہ سوچ ہے جو ان کے خیال میں ہوتی ہے, اس کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ ہم نے کوئی کسی ضیاء الدین بٹ کو بنانا ہے, کسی فلانے کو بنانا ہے چکوال سے, یہ بالکل خام خیالی ہے. ایک تو ہم نے اس میں خواہ کی ٹینشن اس اپوائنٹمنٹ میں ڈال دی ہے, اسے نارمل لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹینشنز 1947 سے لے کے آج تک ایکسٹینشنز نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. ایوب خان کو ایکسٹینشن نہ ملتی, مارشل لاء نہیں تھا لگنا, اور اس کے بعد آپ متعدد ایگزامپلز آپ دے سکتے ہیں, فلانے کو ایکسٹینشن, فلانے, یہ کیا کہتے ہیں, مشرف بھی ان کا آدمی تھا, سینئر کوئی اور تھا, کہیں ڈھونڈ کے منگلہ سے لے کر آئے کہ جی اس کو کریں گے, اور کیا تھا کہ یہ جی پنجابی یا پٹھان نہیں ہے تو اس کا اپنا حلقہ نہیں. مطلب کیسی سوچ ہے آپ یہ رکھ رہے ہیں. اچھا باقی بھی جو ہیں اپنے آدمی تھے. جنرل باجوہ کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب. نواز شریف نے کیا تھا. سینئر کوئی اور تھا, تب بھی سینئر ایک چکوال والا آدمی تھا, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, اور وہ کہتے تھے بڑا کیپبل آدمی ہے. تو یہ جو ہے کھیل اپنے اپنے کی, یہ بالکل اس سے بیکار سوچ کوئی ہے نہیں, اور اس سے نکلنا چاہیے. لیکن ایکسٹینشنز نے, میں نے کہا میں اصولی بات کر رہا ہوں, ان پرنسپل نقصان پہنچایا. جو قانون بنا ہے نیشنل اسمبلی کو نہیں بنانا چاہیے. اس پہ کوئی نظر ثانی کرے گا یا نہیں کرے گا جب ایسی. لیکن بڑی اہم بات آپ نے کی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنا آدمی اپنا آدمی, آپ نے کہا گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عوام کو, کوئی اپنا آدمی نہیں ہوتا. یہ بڑی اچھی بات کی ہے ایاز صاحب نے اگر واضح کر دیا. لیکن سلمان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, لندن میں ہو کیا رہا ہے, کیوں اچانک جانا پڑا شہباز شریف صاحب کو؟ اور کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ کچھ آپشن سامنے رکھے گئے ہیں وزیر اعظم کے جن پر ڈسکشن کے لیے وہ لندن گئے ہیں. کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ ایاز صاحب نے آج بات کی نا, یہ 100% اصولی بات ہے. بات یہ کہ ایکسٹینشنز کے عمل نے نہ صرف اداروں کی ساکھ کو بلکہ پاکستان پر بھی اس کے نیگیٹو اثرات ہوئے ہیں, اور پاکستان ٹوٹنے میں بھی ایک ایکسٹینشن انوالو تھی. اور آج میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ جی ایوب خان سے لے کے آج تک کوئی شخص بھی سینئر موسٹ نہیں لگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ روایت قائم ہونی چاہیے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہے اسے لگانا چاہیے, تاکہ جس طرح ہمارے ججز کا ایک ہے اور اداروں کے اندر ایک سسٹم موجود ہے, کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اور اگر سسٹم ہوتا تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. ٹھیک ہے, لندن کی اہمیت کی بات دیکھیں, لندن کی پاکستان کی سیاست میں ایک اہمیت رہی ہے.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی تو اس وقت بھی لندن پلان تھا، پلان باہر بنا تھا اور پاکستان کے اندر ایک ہنگامی صورتحال قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے. کب آئیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اعلان ہو جائے گا کہ انہوں نے کس تاریخ کو آنا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی وہ پرائم منسٹر ضرور ہیں، لیکن جو اصل حیثیت اور اہمیت ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ وہاں پر آپشنز لے کے گئے ہیں، دیکھیں کل جب انہوں نے یہ ISPR کی طرف سے بیان آیا کہ موجودہ سپہ سالار نے اپنے الوداعی شروع کر دیے، تو میں اپنے طور پہ 100% یکسو ہوں کہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اچھا بالکل اس خبر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 100% فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اور بات یہ کہ درست کہا گیا کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے فوج کا، اور ابھی میرے بھائی نے اسلام آباد سے یہ کہا کہ جی متنازع ہو گیا. دیکھیں فوج پاکستان میں کبھی متنازع نہیں رہی. دیکھیں آپ افراد کو متنازع کہہ سکتے ہیں، فوج کا اور قوم کا ایک غیر اعلانیہ اتحاد ہے. اور فوج کو ٹارگٹ کر کے خود خان صاحب نے اپنی پوزیشن متاثر کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ افراد کے نام لیں، آپ اداروں کے نام نہ لیں. دیکھیں اگر پاکستان کے اندر مارشل لا لگایا جنرل ضیاء نے یا جنرل مشرف نے یا کسی اور نے، بھائی فوج ان کا نام لینا چاہیے نا کہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. نام متنازع تھا نہ ہے. لیکن ایک آخری بات میں یہی کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں سے ہٹ کے پاکستان کے سیاستدانوں میں کوئی تھوڑی سی عقل ہو یا ہوش کے کوئی معاملہ تو آپس میں بیٹھ کے طے کریں. اگر آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کریں، آپ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے لندن میں ہو کیا رہا ہے؟ کس بارے میں ڈسکشن کی ضرورت پڑ گئی کہ وزیر اعظم کو فوراً وہاں جانا پڑا؟ دیکھیے میں نے تو پہلے راؤنڈ میں یہ بات کہی تھی کہ جب جس نے فیصلے کرنے ہو وہ فیصلے نہ کرنا چاہے اور کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر اس طریقے سے آپ سہارے ڈھونڈتے ہیں. اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فیصلے کبھی امریکہ کرتا ہے، کبھی کہیں اور سے ہوتے ہیں. اب وہ جو ہے حکومت اس پارٹی کی ہے تو وہ پارٹی پرائم منسٹر کی حیثیت کچھ نہیں، وہ کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کنٹروورسیز جو ہیں وہ پیدا جو ہیں وہ ہوتی ہیں. آپ کو سیاسی حقیقتیں سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ فیصلے کرتے ہیں جو حقیقت پسندی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. تو جب تک پاکستان میں فیصلے میں حقیقت پسندی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا موجودہ کرائسس ختم ہوگا. یہ کرائسس جو ہے بڑی آسانی سے حکومت ختم کر سکتی ہے، کیونکہ فیصلے عمران نے نہیں کرنے. عمران پریشر بلڈ کر سکتا ہے، عمران سڑکوں پہ آ کے رستے روک سکتا ہے، لیکن اس کے بعد فیصلے کرنے کے لیے آپ کو لندن اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی کمی ہے، اسلام آباد میں کوئی ویکنس ہے جس کی وجہ سے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ جا کے وہاں سے ریسکیو اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے یہ کنٹروورسیز چلتی ہیں کہ آپ فیصلے کو ڈیلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کے لیے آپ کے پاس چوائس نہ رہے، کوئی چیز آپ کے چہرے پہ آ کے آپ کو ہٹ کرے نا، تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ کی جب بات کرتے رہتے ہیں اس کو آپ ڈیلے کیے جا رہے ہیں. فیصلے اگر ہو بھی گئے ہیں جب تک اناؤنس نہیں ہوتے وہ ریالٹی جو ہے وہ نہیں بنتے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فیصلے حقیقت پسندانہ انداز میں ہوں، وقت پہ ہوں، اور اس ضرورت کو ہوں کہ مسئلے کو حل کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے اقتدار کو محفوظ کرنا ہے. صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان سڑکوں پر ہے، ملک مسائل کے دلدل میں ہے، وزیر اعظم لندن میں ہیں اور علاج بھی ان کے لندن میں ہوتے ہیں، عوام کیا سوچیں گے؟ اس کا ادراک نہیں ہے انہیں؟ بالکل عوام کو اس کا ادراک ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لندن میں بھی فیصلے نہیں ہونے چاہیے، اور نہ زمان پارک اور نہ بنی گالا جو ہے ان فیصلوں کے لیے مناسب جگہ میری نظر میں ہے. میں جو پہلے راؤنڈ میں جو میں نے بات کی فوج کی قیادت کو متنازع بنانے کی، ایک جنونی سیاسی بیانیہ کے تحت جن کو بنانے کی کوشش
کی گئی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ الحمدللہ فوج کا جو ہے ایک ہی چیز جو سب سے زیادہ مقدم اور ہم سب کے لیے اہم ہے کہ چین آف کمانڈ کی وہاں پہ پاسداری ہوتی ہے، لیکن فوج کے اندر اسی طرح ڈسپلن قائم ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہی ڈسپلن قائم ہوگا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے فوج جیسے منظم ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش ختم ہو۔ اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ عوام یہ بات کیوں نہیں سمجھتی، تو اگر عوام اس بات کو 100% واقعی اس کا ادراک ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو یہ سارے مسئلے نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہے کلٹس میں، فرقوں میں اور اپنے مفادات میں بٹے ہوئے ہیں۔ کسی کو نواز شریف صاحب کی کوئی ایک ادا پسند آتی ہے تو ان کے اگر ہزاروں اور خامیاں ہیں تو وہ ہم اس پہ خاک ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی ادا کسی ایک بندے کو ایک ادا پسند آ جائے تو پھر ان کی باقی ساری چیزیں ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کے لیے اگر اس تناظر سے، اس تاثر سے ہم نے نکلنا ہے تو ہمیں اپنی اجتماعی جو ہماری جمہوری اور جو ہماری سیاسی سوچ ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ یہ کسی ایک بندے، ایک فرد یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہمیں ٹریک پہ ڈالے۔ ہم بالکل کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، لیکن جب ایک فرد کے کہنے پر سڑکیں بلاک ہوں گی اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہوگا تو اس پر کیا کہا جائے گا، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ ہفتے ملک پر احتجاجی صورتحال غالب رہی۔ تحریک انصاف کے کارکنان سڑکوں پر رہے، روڈز بلاک کر دیے گئے ان کے جانب سے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایاز صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے ملک میں جاری سیاسی بحران ٹل پائے گا؟ اس مہینے کوئی قبل از وقت انتخابات پر کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایک تو ڈرامیٹک چینج تو سچویشن میں آئے گا نا۔ جب کسی جھگڑے میں، مقدمے میں، لڑائی میں آپ کو فریق سمجھا جائے غلط یا صحیح تو آپ پھر متنازع ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کسی بنا پہ منظر سے ہٹ رہے ہوں تو تنازع کی ایک وجہ تو پھر ختم ہو گئی۔ پھر یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ تو فریق ہیں۔ انگلیاں کیوں اٹھ رہی تھیں، آوازیں کیوں کسی جا رہی تھیں، سوشل میڈیا رنگ برنگی چیزوں سے کیوں بھرا ہوا تھا؟ کیونکہ کسی کو فریق سمجھا جا رہا تھا اپریل کے واقعات میں۔ جب وہ نکل جائے گا تو پھر تو الزام رہے گا نہیں، پھر بہتری آئے گی کوئی حالات نہیں آنی چاہیے نا، کیونکہ ایک کوالٹیٹیو ڈیفرنس آ جائے گی کہ جس کو مبینہ طور پہ غلط یا صحیح فریق یا فریق اول سمجھا جاتا تھا وہ اگر نہ رہے تو جو نئی چینج آف گارڈ ہوگی وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ بات کریں، ایک سچویشن ملک میں بن چکی ہے، وہ ہم نے نہیں بنائی، آگے کیسے جانا ہے؟ تو پھر اس میں ٹیمپریچر نیچے گرنا چاہیے۔ پھر جو جواز ہے گولہ باری کا جو اب تک رہی ہے وہ پھر جواز اتنا رہتا نہیں ہے۔ تو ایک کوالٹیٹیو ڈیفرنس، ڈائنامک ڈیفرنس 29 کے بعد آ جانا چاہیے۔ پھر آپ الزام نہیں لگا سکیں گے نا، پھر وہ جو ہے آپ سے۔ اور ایک اور بات ہے، وہ جو جب آپ کو فریق سمجھا جاتا ہے اور آپ پہ گولہ باری ہو تو آپ پھر دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور آپ اتنا زوردار پھر بول نہیں سکتے۔ جب ہو نہیں ایسے تو پھر آپ تھوڑا ڈٹ کے بول سکتے ہیں کہ دیکھیں نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے اس میں آنی چاہیے، وہ جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے۔ جہاں تک وہ لنڈن شنڈن کی بات ہے، میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، کوئی جو ہوتا ہے اس کمان میں وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ زرداری کا بندہ ہے یا فلانے کا بندہ ہے یا فلانی تعیناتی پہلے کہاں رہی تھی تو وفاداریاں وہاں ہیں۔
فوج میں تعیناتیاں جب آپ اس رینک پہ پہنچتے ہیں کوئی 75 تعیناتیاں ہوتی ہیں ادھر 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 ادھر. اب آپ میرپور خاص میں ہو تو آپ کہیں جی آپ فلانے وڈیرے کے آدمی ہیں فلانا ہے, یہ بالکل ایسی یہ تو آپ نے مسئلے ختم کر دیا بات کر کے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 29 نومبر کے بعد بہتری آنی چاہیے, سیاسی استحکام آنا چاہیے. تب تک کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے قبل از وقت انتخابات کے لیے, کوئی منانے کی کوشش ہو رہی ہے فریقین کو؟ دیکھیں مریم, میں تو یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلے بھی یہ کوشش کی ہے, پہلے کوشش کی تھی صدر مملکت نے اور وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی. اور میں نے ساتھ آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ رابطے اس طرح کے ٹوٹتے نہیں ہیں, چونکہ اسلام آباد میں غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے تو پھر بھی تو یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھنا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, آپ نے جو 2-3 دفعہ کہا کہ سڑکوں پہ وہ جو سڑکیں روکنے کا عمل, شاہراہیں بند کرنے اور موٹر ویز, دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کسی طرح تحریک انصاف کے حق میں گئی ہے. آپ دیکھ لیں ذرا سوشل میڈیا پہ جا کے کہ وہ بزرگ جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان سے لڑ رہا ہے کہ میں نے ووٹ دیا تھا, اس لیے دیا تھا کہ آپ یہ شاہراہیں بند کریں. اور انہی شاہراہوں کی بندش کے حوالے سے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کلپ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ یا جو گروہ یا جو جتھے سڑکیں بند کرتے ہیں, موٹر ویز بند کرتے ہیں, وہ دشمن کے ایجنڈے پہ ہیں, وہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں بات ہے کہ میں احتجاج کا حامی ہوں, لانگ مارچ بھی ہونا چاہیے, لیکن آپ جب لوگوں کو راستے, تو اس سے نہ صرف مسافر متاثر ہوتے ہیں, پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوتی ہے. لیکن اب خان صاحب نے ہدایت کر دیا کہ ختم کر دیں احتجاج, لیکن جب یہ احتجاج پنڈی پہنچے گا تب کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے دھرنا ختم کیا ہے, باقی وہاں پر وہ اسلام آباد کے اندر ضرور جائیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہوتا ہے یہ حکومتوں پہ اثر انداز ہونے کے لیے ہوتا ہے. قبل از وقت انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ بھی بات ڈائیلاگ کے ذریعے ہونی ہے. اس پر غور ہو رہا ہے, حکومت کی طرف سے غور ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر پھر وہ بات میں دہراؤں گا, اسی سال مارچ اپریل میں جب یہی حکومت جو اپوزیشن میں تھی خان صاحب کو کہہ رہی تھی, تو وہ کیا کہتے تھے, قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومتیں خود نہیں جاتی عوام کی طرف, دنیا کے جمہوری معاشروں میں حکومتیں خود چلی جاتی ہیں ایسی بحرانی اور ہیجانی کیفیت میں. میں پہلے دن سے اس بات کا حامی ہوں کہ جب اس طرح کی بحرانی اور ہیجانی کیفیت ہو, فیصلہ لوگوں کو کرنے دے. اور آپ جو لندن کا بار بار کہہ رہے ہیں, آرمی چیف کا فیصلہ ہو چکا ہے, وہاں جو بات ہو رہی ہے وہ انتخابات پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انتخابات پر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, یہ آپ خبر دے رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے, لانگ مارچ پنڈی پہنچنے پر زور دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جوائن کریں گے. ابھی تو احتجاج جو مختلف شہروں میں ہوگا وہ خان صاحب نے ہدایت کر دیا کہ ختم کر دیا جائے. اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں سعودی ولی عہد کا دورہ بھی ہے, تو کیا تاثر جائے گا؟ ادھر سے لانگ مارچ اس طرف جا رہا ہے, ادھر سے سعودی ولی عہد آ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ تاثر تو اس وقت بھی جا رہا ہے, پہلے بھی جا رہا ہے. دیکھیے اب انٹرنیشنل لیول پہ جو ایمبیسیز بیٹھی ہوتی ہیں وہ کوئی پکنک پہ تو نہیں آئی ہوئی ہوتی, وہ باقاعدہ تمام ایمبیسیز مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. ان کی ڈیلی بعض دفعہ ورنہ ویکلی اور منتھلی رپورٹس جاتی ہیں پولیٹیکل سچویشن پہ کیا ہوگا اور کس ڈائریکشن میں جانا ہوگا. تو لہٰذا یہ تو آپ چھوڑ دیں گے, ان کو تب پتہ لگے گا جب وہ یہاں آئیں گے. ان کو سارا پتہ ہے, سب دنیا میں سب گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سچویشن کیا ہے اور کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. جہاں تک دیکھیے یہ تعلق ہے اس قسم کے پروٹیسٹ کا, یہ ٹھیک ہے کہ سڑکیں بند کرنے سے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. لیکن آپ یا تو یہ سیاستدان مل کے بیٹھ کے ایک طریقہ کار تعین کریں کہ جب ہم کوئی پروٹیسٹ کریں گے تو اس کے یہ طریقہ کار ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کی مرضی کے خلاف چیز ہو رہی ہو تو ساری تہمتیں لگا دیں. دیکھیں عمران کو فارغ کر دیں, چلیے جی عمران کا یہ لانگ مارچ ختم ہوتا ہے, اسلام آباد میں اکٹھے نہیں ہوتے. وہ لاہور میں اسمبلی کے سامنے ہر تیسرے دن کوئی گروپ آ کے بیٹھا ہوتا ہے, مال روڈ پر, مال روڈ پہ کبھی یہ بیٹھے ہیں کبھی وہ بیٹھے ہیں, سڑکیں بند ہوتی ہیں. تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری بھی عمران خان پہ. دیکھیں تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں یہ اسی لیے اس سٹیج پہ, اور دیکھیں کس پارٹی نے راستے نہیں روکے, مجھے یہ بتا دیجئے نا. لیکن آپ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ کرو یہ کرو. جب ضرورت ہوتی ہے تو بہت کچھ ہر پارٹی کرتی ہے. تو بہتر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سیاسی معاملات کو اگر ارلی سٹیج پہ آپ ڈیل کر لیں اور کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کا رواج پیدا کر لیں جو جمہوریت میں ضروری ہوتا ہے. جمہوریت
پولیٹیکل اکوموڈیشن کے بغیر چل نہیں سکتی. ٹھیک. جمہوریت ضد کے لیے اور انا کی تسلی کے لیے جمہوریت کبھی نہیں چل سکتی. تو اس لیے درمیانہ راستہ میرے خیال میں یہی ہے کہ الیکشن پہلے ہو جانا چاہیے اور اس کی تاریخ کا تعین اس طرح کریں کہ حکومت کو اور عمران خان کو ایک فیس سیونگ بھی مل جائے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کا فیصلہ کریں اور ڈیٹ اس طرح فکس کریں کہ دونوں کی کچھ بات مانی جائے, کچھ بات جو ہے نہ مانی جائے. لیکن اس قسم کے کرائسس کے اندر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کرائسس کو آپ اگلے اکتوبر تک چلنے دیں گے. میرا نہیں خیال کہ ہمارا موجودہ سسٹم, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کا موجودہ پولیٹیکل سسٹم موجودہ انداز میں اگلے سال اکتوبر تک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, آپ اس میں تبدیلی لانی پڑے گی, چاہے یہ سیاستدان خود لائیں, اگر خود نہیں لائیں گے تو کوئی اور لائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا, کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوگا. صافی صاحب, خان صاحب لانگ مارچ کو پنڈی کی جانب لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تب وہ لیڈ کریں گے جب لانگ مارچ پنڈی پہنچے گا. دوسرے لنڈن میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لینا, تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ڈیڈ لاک کی کیفیت تو مریم موجود ہے. عمران خان صاحب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور حکومت جو ہے قبل از وقت انتخابات پہ تیار نظر نہیں آ رہی. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کم از کم 2 بجٹ, ایک منی بجٹ اور ایک جو ہے وفاقی بجٹ, حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ پیش کرنے کے بعد ہی عام انتخابات کے لیے کوئی تاریخ اناؤنس کی جائے گی. یہ اس وقت حکومت کی ایک سوچ اور خواہش ہے. ہو سکتا ہے کل حالات اگر واقعی خان صاحب عوام کی ایک سمندر لے کے آ جائے, پنڈی پہ چڑھائی کر لے اور پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کر لے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ڈیٹ آگے بھی کروا لے اور اس سے قبل بھی انتخابات کا اناؤنسمنٹ ہو جائے. لیکن اس وقت جو حکومت کی کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف کا جو ایک دباؤ ہے حکومت پہ, اس کے لیے شاید حکومت کو ایک منی بجٹ پیش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک دوسرا جو ہے, ابھی جو یہاں پہ وفاقی ادارے ہیں ان کو کہا گیا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے ایڈوائزری دے دی ہے کہ آنے والے بجٹ کے لیے تیاریاں کی جائے, اور اس میں یہ ایک پروویژن رکھی گئی ہے کہ اگر حالات زیادہ معاشی درست نہیں ہوئے تو ہو سکتے کہ منی بجٹ آ جائے. یہ تو حکومت کی ایک حکمت عملی ہے. لیکن جس طرح عمران خان صاحب کی سیاست بھی ایک مافیا کی صورت میں اب موجود ہے, وہ کسی جو ہے مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے, چاہے آپ کی معیشت کا پہیہ بیٹھ جائے, چاہے آپ کا معاشرت جو ہے وہ تشدد پہ آمادہ ہو جائے, چاہے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ خطرات سے دوچار ہو, خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نواز شریف صاحب رستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت ہمیں ڈیڈ لاک کی کیفیت نظر آتی ہے. اور جس طرح ہمارے باقی ساتھیوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اصولاً سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو رستہ دینا چاہیے, فیس سیونگ کے لیے کچھ دو اور کچھ لو کا اصول اپنانا چاہیے, لیکن بظاہر اس کی کوئی صورت ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی. یہ سب سے بڑی اس وقت ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, لیکن ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ اہم تعیناتی کے بعد سیاسی استحکام آ جائے گا. سیاست میں مفادات نہیں بلکہ مصلحت سے اس وقت کام لینے کی ضرورت ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.